रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। मैं मस्जिद आलिया के सदर जनाब ग़ुलाम एज़ानी साहब और कमेटी के अहदेदारान अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ एक अहम उन्वान पर मुखातिब करने की दावत दी है। और ये जो सिलसिला चल रहा है ये उर्दू माहौल में मुनफरद हैसियत का हामिल है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी इस तरह के बाकायदा तारीख़ इस्लाम पर शरीयत के तहत और महफ़िल इक़बाल शनासी के तहत हफ्तेवारी लेक्चर्स मुनक़िद किए जाते हैं और बहुत बड़ी बात है ये और अच्छी रिवायत है ये। लेकिन यहाँ सामईन की तादाद कम होती है क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स बड़ी मेहनत से मुक़र्ररीन तैयारी करके आते हैं और इसमें अहम और नई नई मालूमात आप तक बाहम पहुंचाते हैं। तो लिहाजा हज़रात, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इक़बाल की एक मशहूर नज़्म फ़नून लतीफ़ा। अब ये उन्वान है फ़नून लतीफ़ा। फ़न की जमा फ़नून, लतीफ़ से लतीफ़ा। लतीफ़ा लुत्फ़ देने वाले फ़न, संग तराशी का फ़न, पत्थरों को तराश कर एक शक्लें बनाते हैं लोग, एल्लुरा जनता, यह भी नक्काशी का एक अहम नमूना है। और ब्रश के ज़रिए से भी क्या है तस्वीरें उतारी जाती हैं। मानू और बहज़ाद ये बहुत बड़े जो क्या है फ़नकार गुज़रे हैं। इसी तरह शायर भी फ़नकार है। शायर लफ्ज़ों के ज़रिए से सन्नाई करता है, कलाम को उसके उसूलों के तहत, तकाज़ों के तहत और उसके जो मेयारात है उसके तहत वो उसको फ़न बनाता है। और खून जिगर हर फ़न के लिए ज़रूरी है। बग़ैर खून जिगर के फ़न लाज़वाल बेमिसाल नहीं बनता। लिहाजा जब शायरी भी की जाती है तो शायरी के तमाम लवाज़िमात, मेयारात, उसूल, तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए वो नज़में, ग़ज़लें तख़लीक़ करता है। अब आइए इक़बाल तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा शायर था। इक़बाल ने अपने पूरे कलाम के ज़रिए से पूरी इंसानियत को पैगाम दिया, इस्लाह का दर्स दिया और अपने आप को सुधरने का, अपने आप को राह रास्त पे लाने का इक़बाल ने एक पैगाम अपने कलाम के ज़रिए से उन्होंने पेश किया है। अब इक़बाल की पैदाइश 1873 बताते हैं लोग, बहुत लोग 1877 बताते हैं। थोड़ा सा गौर से सुनिए आप। और इक़बाल का इंतकाल 1938 में हुआ। तो इस 65 साल दौर में ज़िंदगी में इक़बाल ने बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं। इक़बाल ने शायर की हैसियत से उन्होंने दुनिया में मकबूलियत हासिल नहीं की। इस्लामी फ़लसफ़ा, सियासी फ़लसफ़ा, माशी फ़लसफ़ा, इस एतबार से भी इक़बाल ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। और इस्लाम को अपने खालिस रुझानात, नज़रियात के तहत इक़बाल ने पूरी दुनिया में मुतारुफ़ करवाया है।
اور کئی لیکچرز باوجود جدیدیت، اسلام عصری تناظر میں، اس طرح کئی لیکچرز اقبال نے جرمنی، یورپ، انگلینڈ، مختلف مقامات پر جو ہے انہوں نے لیکچر دیتے رہے۔ اب ایک اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال، یہ اردو کے عظیم مفکر شاعر گزرے ہیں۔ یہ مفکر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ پورے کائنات کا مطالعہ کرتے تھے اور شاعری بھی مفکرانہ تھی۔ ان کا ایک ایک شعر سے ایسے اسلامی نظریات آپ اخذ کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اقبال کا ایک ایک شعر لیجیے آپ، اور اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ایسے تصورات بھی پیش کیے ہیں۔ نیشنلزم اور وطن پرستی، حب وطن کو بھی انہوں نے اپنے نظموں کے ذریعے سے ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے کل اخبار میں ایک ہیڈنگ بنائی کہ اردو زبان زمین پر پرورش پائی ہے لیکن آسمانوں پر اس کی مقبولیت ہوئی ہے۔ یعنی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب راکیش شرما چاند پر گئے تھے تو اندرا گاندھی نے جب کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہندوستان کیسا لگ رہا ہے، تو انہوں نے اقبال کا شعر پڑھ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، راکیش شرما نے۔ تو اس طرح سے یہ اردو کی مقبولیت کے وسیلے تھے، اور قومی تصورات، وطنی جذبات، وطنی محبت، حب وطن کو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ابھارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خودی، عشق اور حرکت، عمل، یہ چار چیزیں مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ کوئی نظم اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، اس کے ذریعے سے یہی پیغام ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرکت و عمل میں رہنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ اپنے خودی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور عمل کا فلسفہ۔ آج میں کہتا ہوں امام صاحب کہ بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، خطابات ہو رہے ہیں مفتیوں کے، علماء کے، سماجی کارکن کے، سماجی چہتکاروں کے، بڑے بڑے فلاسفروں کے، خطبات ہیں، لیکچرز ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور نئے نئے مضامین لکھے جا رہے ہیں، اور نئی جو سے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تعلیمی نظام میں، معاشی نظام میں، ٹیکنالوجی میں، تمام چیزوں میں آ رہی ہیں۔ لیکن ان تمام کا اگر جائزہ لینے کے بعد ہم دیکھیں تو دراصل سب کچھ ہے تھیوریٹیکلی، لیکن پریکٹیکلی ہم بہت دور ہیں، عمل سے کورے ہیں، عمل سے بہت دور ہیں۔ لیکن اسلام یہ ایسا مذہب ہے جو عمل کی تلقین کرتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ اور اقبال اپنی شاعری میں مرد مومن، یہاں انگریزی میں کچھ ایسے تصورات آ گئے تھے، مین، سپر مین، بشر فوق البشر۔ تو انگریزی کے بڑے فلاسفر تھے یورپ کے، سپر مین ایسا تصور انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن اقبال کیا ہے؟ مرد مومن، یعنی اقبال کے پاس مرد مومن وہ، اس کی تعریف یہ ہے جو اسلام پر پورا عمل پیرا ہو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے، دیٹ از کالڈ مرد مومن۔ بھائی مرد مومن کی تعریف ہی یہ ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے مرد مومن کا۔ تو اقبال نے یہ صفات پوری گنوائی ہیں اقبال نے۔ تو مرد مومن کی صفات کیا ہے؟ مرد مومن کیسا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کی تقدیریں بدلتا ہے، اور یہ تمام صفات ایک انسان میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ اب فنون لطیفہ، بھائی
عنوان تو دیا ہے انہوں نے نظم کا فنون لطیفہ، اس کا میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ یہ فنون لطیفہ، شاعری بھی فنون لطیفہ ہے، نثر کے جو اصناف ہے وہ بھی فنون لطیفہ ہے، ناول، افسانہ، خاکہ، روزنامچے، افسانچے، ناولٹ، غزل، نظم، یہ تمام فنون لطیفے میں شمار ہوتے ہیں، اور بھی دنیا میں بہت سے فن ہیں، لیکن اقبال نے اس نظم کے ذریعے سے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ نوجوانوں میں کیا ہے، وہ یہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں، خودی، عشق، حرکت، عمل، یہ ان کا مطالب، مطلوب نوجوانوں میں یہ صفات پیدا ہوں، اس نظم کے ذریعے سے اقبال، اور انہوں نے یقیناً شاعری کے ذریعے سے پیغمبری کی ہے۔ اب ظاہر جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کا کام یہی تھا، ان کا پروفیشن یہی تھا کہ پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یا جو کچھ ان کی قوم میں جو کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر پیغمبر میں یہی ہوا ہے کہ دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آپ دیکھیں، اصلاحات، سماج کی اصلاح، ریفارم۔ کیا ریفارم کرنا؟ جو بھی برائیاں ہیں، سوشل ایول اور معاشرتی جو برائیاں ہیں، معاشرتی جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کو دور کرنا۔ اقبال نے بھی محسوس کیا۔ اقبال تو بہت بڑا اصلاح کا فلسفہ رکھتے تھے اقبال، کیونکہ اقبال نے دنیا کو دیکھا۔ اقبال جرمنی گئے، اقبال انگلینڈ گئے، اقبال یورپ گئے، مختلف ممالک کا دورہ کرے اقبال، اور پوری تہذیبوں کا بھی جائزہ لیے اقبال، اور تمام تقابل کے بعد پھر وہ وہیں آ گئے۔ کبھی اسلامی جو فلسفہ ہے یہی پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ بڑے فلسفاروں کو میرے بھائی، نیتشے، برکساں، افلاطون، سقراط، کارل مارکس، کئی لوگوں کا مطالعہ کیا اقبال، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے تھاٹس، ان کے تھنکنگ کو اقبال نے بغیر بہت عمیق انداز سے انہوں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن کسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، سب کو رد کیا، پورے فلسفروں کو رد کیا انہوں نے۔ کیوں رد کیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو فلسفے جو نظریات تھے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں تھے، وہ ہلاکت خیز نظریات تھے۔ وہ ابھی کسی نے کہا کارل مارکس، بھئی یہ کارل مارکس کا جو اشتراکی جو نظریہ ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی سیاسی جو نظریات آئے ہیں اور جو معاشی جو نظریات آئے ہیں قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارا جو دستور بنا ہے قرآن سے نظریات لیے ہیں۔ امبیڈکر، ہاں، مساوات، اخوت، بھائی چارگی، یعنی فریٹرنیٹی، برادرہڈ، یہ کرسچن کہتے ہیں نا برادرہڈ، برادر، بھائی، ارے وہ تو نظریہ پہلے ہمارے پاس قرآن نے دیا ہے، ہمارے پاس اخوت کا نظریہ، اخوت میں نے بھائی چارگی، بھائی، تو یہ نظریات، مساوات، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، تو ایسا نظریات تھا پورے جو سے کیا ہے قرآن سے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کی زندگی سے لیے گئے ہیں پوری، اور شامل کر لیے ہیں، مانتے نہیں یہ لوگ۔ اگر میں دستور میں جو نظریات ہیں، جو پریمبلز ہیں، اگر میں کہہ دوں یہ صاف وہاں پورے قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں، وہاں سے اس کا امیٹیٹ کیا گیا ہے قرآن سے، قرآن مجید سے۔ اور پھر کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک میں، جتنے سائنٹسٹ ہیں، کیمسٹ ہیں، ریاضی داں ہیں، ہاں، یہ پورے کے پورے پہلے عرب میں پیدا ہوئے، عرب کی سرزمین میں، پھر ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کے سائنسی فلسفے، سائنسی جو اس کے ضابطے،
یورپ تک پہنچ گئے. اب یورپ والوں نے کیا لیا اس میں غلط ملت کر کے خود نیوٹن کو یا دیگر جو سائنسداں ہیں ان کے سائنسداں کو انہوں نے اولیت کا شرف دے دیا. ہاں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں علمی سرمایہ کو یہاں سے لے گئے عربی میں, عربی زبان سیکھ کے اس کو انگریزی میں منتقل کر لیے. اس کے بعد انہوں نے انگلش لٹریچر کو, سائنسی, معاشی, فلسفیانہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے فروغ دیا انگریزی میں. اب اس کے بعد جیسا چاہے ویسا, پہلے ہمارا کیمیا داں تھا, جرائی کا پہلے ہم جو سے کیا ہے موجد ہیں, وہ آپریشن ہوتا نا جرائی کا, عمل جرائی, ورنہ اس سے پہلے دیکھیں کہ آپ ہمارا یہاں سعودی عرب میں, عربستان میں جو سے بڑے کیمیاگر, بڑے بڑے جراحی, بڑے بڑے جو سے کیا ہے سائنسداں, ماہرین ریاضی عرب کے سماج میں آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو تو کل میں دیکھ رہا تھا, اب اقبال یہ جو نظم ہے فنون لطیفہ, یہ ڈگری کالج کے زبان دوم میں کتاب میں شامل ہے, یہ انتخاب ادب میں. اور یہ نظم جو ہے سو ضرب کلیم ایک مجموعہ ہے ان کا, شعری مجموعہ, وہاں سے لی گئی ہے نظم. اور اقبال کی جو کتابوں کے جو عنوانات ہیں نا, جو شعری مجموعے کے جو نام ہیں نا, اس میں بھی بڑی مقصدیت ہے, معنویت ہے. اقبال یوں ہی نہیں رکھا تخیل کی بنیاد پہ, بلکہ ضرب کلیم تو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. موسیٰ کلیم اللہ وہ آسا جو مارتے ہیں تو پھر پانی میں رستہ ہو جاتا ہے, پہ پتھر پہ مارتے ہیں تو ہاں, تو اس طرح سے تو یہ معنویت ہے. یہ ضرب کلیم یہ شاعری کے فن میں کہتے ہیں کہ یہ تلمی ہے ضرب کلیم. اور پھر اس کے بعد ضرب کلیم یہ جو مجموعہ ہے اردو میں ہے ان کا, دراصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فن ہو, ہنر ہو, خاص طور پر نوجوانوں سے کوئی بھی فن ہو, ہنر ہو, اس کے لیے خون جگر ضروری ہے. ہاں, محنت و مشقت کے بغیر فن ہنر حاصل نہیں ہوتا. اور ذوق شوق یہ ضروری ہے جناب. جب تک یہ بچوں میں تعلیم کا ذوق و شوق نہ ہو تعلیم نہیں آتی. ماں باپ کتنا بھی بولیں, کتنا بھی پاپڑ بیلے ماں باپ, دن رات ان کے ساتھ محنت کریں, بچے میں جبلت ہونا تعلیم حاصل کرنے کی, تعلیم کے لیے اس میں ایک فطری ذوق و شوق پیدا ہونا, دیٹ از کال خون جگر ہے نا. ورنہ تعلیم برائے تعلیم ایسے چل رہا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ ایک چیز آ گئی یہاں, تو آج کل بچوں کو جو اس کی اپنی فطری مناسبت کے تحت, فطری محبت کے تحت, فطری رجحان کے تحت تعلیم نہیں دلوائی جا رہی ہے. ماں باپ آپ کو انجینئر بننا ہے, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, کون بول رہے ہیں؟ ماں باپ. ان کا بچہ, تمہارا چچا کا بچہ MBBS کرا, آپ کو بھی کرنا ہے. ایسی تلقین ہو رہی ہے. پہلے زمانے میں بچے کا فطری رجحان دیکھتے تھے, بابا کس سے دلچسپی ہے, ہاں کون سا علم حاصل کر رہے ہیں, ماں باپ بھی دیکھتے تھے بچے کا رجحان. اب نہیں دیکھ رہے آج کل, پیسہ بند دے رہے, ایڈمیشن دلا دے رہے, ختم, ہم تعلیم دلا دیے. تو بھائی ذوق و شوق, اہل نظر, اقبال نے اپنے اصطلاحات استعمال کی ہے. اور اہل ذوق, شوق رکھنے والے لوگ, ایسے والوں کی جو کیا ہے زندگی, دنیائی زندگی, اخروی زندگی, آخرت کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. ان میں عشق تھا, ہمارے اسلاف میں عشق تھا تو اسلام پھیلا. اسلام سے عشق تھا, اسلام افریقہ تک چلے گا. اسلام سے جو کیا ہے محبت تھی. تو اہل نظر, نظر رکھنے والے لوگ, صاحب بصیرت لوگ, ذوق نظر, شوق,
لطف، مزہ، یہ اصطلاحات انہوں نے اقبال نے استعمال کیا. ابھی بتا دوں آپ کو میں. اور اقبال فن کو عبادت کا درجہ دیتے تھے. ہاں، فن ریاضت کا نام ہے، فن محنت کا نام ہے، فن محنت شائخہ کا نام ہے. فن یوں ہی حاصل نہیں ہوتا میرے بھائی، بہت محنت سے حاصل ہوتا ہے. ہنر سیکھتے ہیں آپ، کمپیوٹر ٹالی سیکھتے ہیں، آٹو کیڈ سیکھتے ہیں. جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ دھیان نہیں دیں گے، جب تک کہ آپ دلچسپی نہیں، ذوق و شوق نہیں پیدا کریں گے، وہ فن حاصل نہیں ہوتا آپ کو. وہ بھی فن ہے وہ. تو آج فن میں مغرب بہت آگے، یورپ بہت آگے. میں کیوں بتا رہا ہوں سن لیجیے آپ. ہم SSC تک پڑھاتے بچے کو پانا کیا ہے، کٹر کیا ہے، وہ نہیں معلوم بچے کو. ہمارے بچے کو، یورپ کے بچے کو معلوم ہے. ایک ساکٹ لگا تھا، ایک بلب لگانے کے بعد سے الیکٹریشین کو بلاتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں بچے. SSC کا بچہ، انٹر کا بچہ ہو، یا ایک ساکٹ ہو، یا کچھ وائر کا کنیکشن دینا ہو. مگر وہاں کیا کرتے ہیں معلوم؟ SSC انٹر کے بچے خود لگائے تھے. کچھ کالج میں کچھ ہو گیا، یونیورسٹی میں کچھ ہوگا تو وہ خود کھول کے ایسے لگائے. کتنا بڑا فرق ہے تعلیم میں. دیکھو آپ، روایتی تعلیم، ہنر کی تعلیم، فن کی تعلیم، یہ پورے جو کیا یورپ میں عام ہے. بچہ ٹیکنیکل وتھ ٹریڈیشنل کورسز ایجوکیشن، اس میں جو سو کیا ہے بچے آگے بڑھ رہے ہیں وہاں یورپ میں. ہمارے یہاں جو سو کیا ابھی وہ تصور نہیں آیا ہے. صرف ہم تعلیم دلا رہے ہیں، بس تعلیم دلائیں. اور پھر ہر چیز میں جناب آپ کا ذوق و شوق دیکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ نماز میں بھی، ہاں، اذان سے پہلے فجر میں اٹھ جانا، وہ ذوق و شوق ہے آپ کا. خدا کا ڈر بھی ہے، ذوق و شوق ہے آپ کا. ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو. ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو. یہ کیا ہے؟ آپ میں اگر خدا کا ڈر ہے اور آپ میں مذہب اسلام سے محبت ہے تو آپ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے نمازوں میں. شوق ہونا، ذوق ہونا، ایک درد ہونا، ایک تڑپ ہونا آپ میں، تب آپ پوری نمازیں ادا کرتے ہیں. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے میرے بھائی، اخبارات میں پڑھ رہا ہوں میں، فجر کی نماز جو 40 دن تک باقاعدہ بچے ادا کریں گے تو ان کو سائیکل دی جا رہی ہے انعام میں. خیر پھر بھی ایک اصلاح کا طریقہ ہے، بچوں میں ذوق و شوق پیدا کرنے کا طریقہ ہے. تو بہت سی چیزیں سے ہو رہی ہیں دنیا میں. تو لیکن میری اقبال نے بہت اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اقبال اپنے کلام میں. خاص طور پر یہ جو نظم ہے، اس میں دیکھو، نظم میں ایک موضوع کے تحت شاعر مختلف مصرعوں اشعار کے ذریعے سے پورے موضوع کے مختلف نکات، فیکٹس، پوائنٹس کو پیش کرتے چلے آتا ہے. بند میں یا مختلف اسٹانزاز میں ایک خیال کون سا؟ فنون لطیفہ سے متعلق، اسی سے وہاں سے ہٹتا نہیں ہو. کیونکہ نظم کا عنوان ہوتا ہے نا، پویم ہوتا ہے نا، پویمز ایک ٹاپک دیتے ہیں. کیا ٹاپک ہے؟ فنون لطیفہ. اب اس کے بارے میں اقبال کہتے چلے آتے ہیں. اشعار بہت سے لکھے ہیں اقبال. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. حقیقت اور شے کی حقیقت ایک چیز ہے، اس کو آپ عمیق نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنے گہرائیوں سے، بصیرت سے، بصارت سے دیکھتے ہیں، اور اس کے تمام تناظر کو، اس کے ماحول کو آپ سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں اپنے عقل سے. عقل کا بھی بہت بڑا دخل ہے اقبال کی شاعری میں. ہاں، عقل کا بھی بہت بڑا دخل ہے. عقل تو بہت بڑے کام کیے. عقل تو پورے دنیا کو ترقی عطا کی ہے. یہ جتنے پروجیکٹس ہیں یہ عقل سے ہیں. چاند پہ جو مشینیں گئے ہیں، کیا ہے؟
وہ بھی عقل سے، عقل، سوچ سمجھ، تدبر، تفکر، انہی کی وجہ سے وہ جان پر گئے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں، قرآن نے ہمیشہ تدبر اور تفکر کرنے کی جو کیا ہے دعوت دی ہے۔ فکر کرو، تدبر کرو، تاکہ تم ترقی پاؤ گے۔ ہاں، تدبر و تفکر۔ پہلے زمانے میں آپ بولیں گے صاحب عورتیں 4 روم تک 2 روم تک پڑھتے آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے، لیکن سلیقے سے زندگی گزارے۔ ہاں، 400 روپے میں 8 بچے پلے۔ آج 3 لاکھ میں 2 بچے پلنے کو پریشان ہیں، 2 لاکھ تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، 2 بچے پلنے 4 بچے پلنے پریشان ہیں۔ کیوں؟ تدبر تفکر۔ وہ زمانے میں ان عورتوں میں ویسا تھا، ویسا سلیقہ تھا زندگی گزارنے کا۔ میرے بھائی، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں کیسا تدبر تفکر تھا۔ اور زندگی گزارنا بھی فن ہے۔ ہاں، زندگی جو گزار رہے ہیں فن ہے، آرٹ ہے، ہاؤ ٹو لیو۔ تھوڑا سا بھی جھول آیا، تھوڑا سا بھی غیر متوازن انداز، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے تدبر تفکر، کیسا زندگی گزاریں گے، ہاں اس کے لیے پلان، فائنینشیل ڈسپلین، ایجوکیشنل ڈسپلین۔ ہاں، زندگی آج کل تو بہت بھاری ہے جناب، یہ تمام چیزوں پہ کیا ہے آپ کو فکر کرنا پڑتا ہے۔ بعض گھرانے دیکھا میں نے ایسے پلان سے چلتے ہیں، خاندان پلان سے چلتے ہیں۔ وہ ایسا بچوں کو کیسا پڑھانا، کیا پڑھانا، ان کا ایک ٹائم ٹیبل۔ جو لوگ ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے چلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ برابر کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ خاندان ایسا ہے۔ ایسے تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اقبال نے ان تمام چیزوں کو جیسے کیا ہے اپنے ان اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقصود و ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا 2 نفس مثل شرر کیا، جسے دل دریائے متلاطم نہیں ہو تو اے خطر نیساں و صدف کیا، گوہر کیا۔ ایک ہلچل، ایک حرکت مجزن ہونا ہے زندگی میں۔ اس لیے اقبال کا بہت بڑا فلسفہ ہے جناب حرکت و عمل کا۔ چاند تاروں میں بھی حرکت و عمل ہے، اور دیگر نظموں میں بھی حرکت و عمل کو اقبال نے پیش کیا ہے۔ جہاں حرکت نہیں ہے وہاں موت، اقبال نے کہہ دیا۔ مومنٹ نہیں ہے، موت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا لوگ حرکت میں برکت ہے، بولتے ہیں نا، ہمارا ایک محاورہ ہے ہم لوگ، حرکت میں برکت ہے۔ تو اس چیز پہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہاں اے خطر نیساں، اب یہ دیکھو کیسا انہوں نے ترکیب استعمال کی، علمی ترکیب بولتے ہیں اس کو۔ خطر نیساں، یہ سپٹمبر کے مہینے میں بارش ہوتی ہے نا بھائی، جولائی، اگست، سپٹمبر، یہ سپٹمبر کے مہینے میں بارش ہوتی، تو خاص طور پر دریاؤں کے پاس وہ سی پی ہوتی، سی پی دیکھیں نا آپ لوگ، وہ سی پی میں کیا ہے، وہ خاص خطرے گرتے بارش کے، وہ سی پی یوں بند ہوا تھی۔ اب کئی برس کے بعد اس میں موتی نکلتے، موتی جو بھاری ہوتا نا، کروڑوں میں ہوتا موتی، سمندروں سے نکالتے لوگ، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ یہ خطرہ گور ہونے تک ایسے مرحلوں سے گزرتا ہے، انسان کو کامیابی کے لیے ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے زندگی میں، تب جا کے وہ جو کیا ہے اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ ایک مثال دیا انہوں نے اقبال نے کہ اے خطر نیساں، وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا، گوہر موتی، وہ صدف سی پی، ایسا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سلسلے جو ہے یہ حرکت و عمل ہونے کی وجہ سے ہی، مومنٹ ہونے کی وجہ سے ہی یہ تمام چیزیں کیا ہے فروغ پا رہی ہیں دنیا میں۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ گوہر کیا۔ شاعر کی نوا، اب شاعر کی نوا کیا ہے، شاعری، پوئٹری۔ اب پوئٹری کے ذریعے سے انہوں نے ایک معنی کا ایک دریا بہا دیتے ہیں، اور اقبال کے یہاں تو بہت بڑی معنیت ہے۔ کائناتی تصور، آفاقی تصور، آفاقی تناظر میں اقبال کو ہم ان کے تراکیب، ان کے الفاظ کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں،
جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا؟ بے معجزہ. یہ معجزہ یہ پیغمبروں تک محدود تھا. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چاند 2 ٹکڑے ہوگا اور بہت سے معجزے ہیں. معجزہ پیغمبر یہ اللہ نے خاص طور پر ان کو یہ وصف عطا کیا تھا اللہ نے، خدا نے پیغمبروں. تو اب یہاں بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں. معجزہ آپ کو کب ملتا ہے؟ جب اس کے پیارے بننا، اللہ سے لو لگانا، اللہ والی رب والی زندگی گزارنا، اس کے احکامات پہ عمل کرنا، تلاوت قرآن پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، حضور کی زندگی پہ عمل کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں تو ہی وہ کہتے ہیں کہ معجزے عطا ہوتے ہیں. اور جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا؟ یہ بھی بڑا ہنر ہے. معجزہ ہنر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. معجزے بہت سے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اب اس طرح اقبال کی شاعری لوگوں کو حرکت و عمل کا پیام دیتی ہے. اس نظم کے ذریعے سے بھی جناب فنون لطیفہ نے نام رکھا ہے حرکت و عمل کا پیغام. اسی کے ہم جو سے کیا ہے عمل پیرا ہو جائے، پیکر بن جائے ہم. اور اقبال نے بار بار زور دیا ہے کہ حرکت زندگی ساکت و جامد موت ہے. اگر زندگی ساکت ہو گئی، زندگی میں جامد آ گئی، ٹھہراؤ آ گا، دیٹ از کال ڈیتھ، موت. اگر انسان کے اعمال و افعال، جذبات و خیالات میں جمود پیدا ہو گیا تو وہ مردوں کے مانند ہے. افعال، اعمال، نظریات، خیال، جذبات، تھاٹس یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں. ایک شاعر نے کہا کہ یہ جو جتنے دنیا میں نظریات آئے ہیں، جتنے فلسفے آئے ہیں، یہ سب بیکار چلے گئے. جتنے نظریات، جتنے تحریکات آئے ہیں، یہ انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچائیں. یہ نظریات، یہ فلسفے، افلاطون، سقراط، بوتیخہ لکھا، کئی نظریات پیش کرا، جمہوریت پہ پیش کیا. لیکن آپ کون سی جمہوریت کیا کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں؟ کہاں کی جمہوریت کیسی آپ دیکھ رہے ہیں؟ یورپ کی جمہوریت دیکھ رہے ہیں آپ، انگلینڈ کی دیکھ رہے ہیں، جرمنی کی دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کی دیکھ رہے ہیں. یہ کیا جمہوریت؟ اصل جمہوریت، اصل انسانیت کا فلاح بہبود اسلامی جمہوریت میں ہے. اقبال کہتے ہیں کئی جمہوریت کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے. پہلی جمہوریت، جمہوری حکومت ایتھنس میں قائم ہوئی تھی. ایتھنس میں، یونان میں بڑے فلسفے تھے، وہاں کے بڑے فلاسفر تھے، جمہوری نظریات پیش کیے ہیں، ڈیموکریٹک تھاٹس، تھنکنگ، تھیوریز. بھائی آپ جائزہ لے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اب وہ جمہوریتیں کام نہیں آ رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں سوائے اسلامی جمہوریت کے. یاد رکھیں. اور اقبال کہتے ہیں اب کچھ کر گزرنا ہے. بہت بڑا فلسفہ ہے صاحب. انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، کیا مقصد ہے، اس کو انسان نہیں سمجھا، اس لیے پریشان. نہیں سمجھا، اس کا منصب نہیں سمجھا. اللہ نے نائب بنا کر بھیجا ہے انسان کو. کیوں آیا ہوں، کیا کرنا ہے، کیا مقصد ہے، میرا کیا منصب ہے. اگر یہ پہچان لیا تو انسان ترقی کر لے. نہیں پہچانا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے انسان. اور اقبال بھی نوجوانوں سے کچھ طلب کرتے ہیں، کچھ امیدیں رکھتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا موقع اسے ملتا ہے. یقیناً صاحب جب اشرف ہیں تو اشرف ہی ہیں، آپ افضل ہیں، منفرد ہیں، اور آپ کا بہت بڑا وقار ہے، مقام ہے. آج عالمی سوسائٹی کا اگر ہم جائزہ لیں تو انسانی قدر
انسانیت کی بقا یہ اہم مسئلہ ہے پوری دنیا میں. انسانی قدر پامال ہو رہی ہے انسانیت. تو انسانیت کو بچانا، انسانیت کی بقا، انسانیت کو جو سے کیا ہے آرام پہنچانا، یہ اہم مقصد ہے. لیکن دو تین باتیں کچھ آتے ہیں ذہن میں، بولتے رہتا ہوں میں. 18,000 مخلوقات ہیں اللہ کی، ابھی بہت ہیں. میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ ہرے مینڈک، پیلے مینڈک، کچھوے اور سمندروں میں دیکھتا ہوں تو اللہ کیا خدا کی قدرت ہے کہتا ہوں میں، کیونکہ میں آج تک نہیں دیکھا. چھوٹے مینڈک کا یہاں دیکھے ہم، میں سمندروں میں دیکھتا ہوں جو وہ بتاتے ہیں اس کے اندر وہ ڈسکوریز میں، تو پریشان ہوتا ہوں میں. واہ کیا خدا کی قدرت ہے میرے بھائی. کیسی مخلوقات ہیں رنگ برنگے. اب وہ پرندوں کو دیتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں میں. چند پرندے دیکھا دنیا میں یہ آنکھ سے، اور جب دوسرے پرندے دیکھ رہا ہوں تو پریشان ہوں کہ اللہ نے کیسے پرندے بنائے دنیا میں، کیسے کریچرس ہیں دنیا میں. لیکن اتنے خوبصورت حسین کریچرس ہیں. ان 18,000 سے زیادہ کریچرس میں اہم کریچرس انسان ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. انسان کو ایک دوسرے کا درد دکھ بانٹنے کے لیے پیدا کیا میرے بھائی. مراد کیا دیکھ رہے ہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے. میں تو صرف ایک طبقے کی مثال دیتا ہوں آپ کو، خاص طور پر مسلمانوں کے محلے، خاندان. میں بے باک کہنے والا آدمی ہوں. آج کیسی جو کیا ہے حالات سے گزر رہے ہیں، خاندان، محلے، کیا کیفیت ہے وہاں. حالانکہ میرے بھائی ایک انسان کا قتل انسانیت کا پوری قتل ہے. اب اولڈ سٹی میں اب روز اخبار اٹھا کے دو تو میرا دل کانپتا ہے میرے بھائی. اخبار پڑھتا ہوں تو بھائی یقین مانیے، حالانکہ اس کا حل ہے موجود، لیکن ہم اپنی جذباتیت میں، اپنی غصے کو قابو میں نہ رکھے ایسے کام کرتے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا نا، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. ارے اتنی اچھی صفات ہے یارو تمہاری، مومن کی، مسلمان کی، کیسے ختم ہوتے؟ مسلمان حرکت عمل میں بہت زیادہ زور دکھاتا ہے، گفتگو نرم کرتا ہے. اس لیے بعض لوگ چھوٹی آواز میں بات کرتے ہیں. بڑی آواز میں بات کرنا اخلاق سے گری ہوئی حرکت. یاد رکھیے بڑی آواز میں بات نہیں کرنا. اتنے اچھے اخلاقیات ہیں ہمارے صاحب. خود آپ عیادت کرنے گئے تو بھی زیادہ دیر مریض کے پاس نہیں بیٹھنا. 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے پوچھے کہ آنا کیسے اسلام میں اخلاق ہے میرے بھائی. اور پھر آپ مہمان بھی بن کے گئے، وہاں بھی وقفہ کم ہے. مہمان کی حیثیت سے گئے آپ، وہاں بھی میزبان کو زیادہ تکلیف دینا نہیں. اور یہ خطابات جو ہو رہے ہیں نا، صرف یہ مقصدی ہونا ہے. جو لیکچرز دیتے ہیں پروفیسر وغیرہ، یہ مقصدی ہونا ہے. اور یہاں تک ایک نماز کے جو وقفہ ہوتا ہے اتنی ہی مدت تک وہ خطاب کرے، اہم باتیں بول دیں اپنے سامعین کو، اپنے قارئین کو، اپنے ناظرین کو. ہاں ایسے اسلام میں اخلاق ہے جناب علی. پتھر راستے سے ہٹا دیے تو آپ کو 10 نیکیاں ملتے ہیں. ایک کانٹا ہٹا دیے تو 10 نیکیاں ملتے ہیں. اتنا اچھا مذہب ہے میرے بھائی. دراصل ہم ہمارے مذہب کے جو خطرے ہیں، جو نظریات ہے، خاطر خواہ طور پر ہم یورپ تک نہیں پہنچائے، دیگر قوموں تک ہم نہیں پہنچائے، ورنہ ہمارا اسلاف پہنچائے تھے. تب حضرت عمر کے زمانے میں افریقہ تک اسلام پھیل گیا تھا، یورپ تک اسلام پھیل گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو لوگ آئیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر صحیح طریقے سے اگر کام کرتے دینی، تو اسلام جو سو کیا پورے دنیا پہ غالب ہوا تھا آج. ہاں تو اس طرح سے پھر اشرف المخلوقات بنا گیا ہے. اور زندگی انسان کو میں دیکھو ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، زندگی ہم سے تیرے ناز اٹھائے نہ گئے، زندگی ہم سے تیرے ناز اٹھائے نہ گئے، سانس لینے کی فرق رسم ادا کرتے ہیں.
सांस लेने की वक्त एक रस्म अदा करते हैं, एक ट्रेडिशन चल रहा है। ज़िंदगी जो है वैसी ज़िंदगी हम नहीं गुजार रहे मेरे भाई, ज़िंदगी के तकाज़े कुछ और हैं। तो यहाँ वही कहते हैं कि ज़िंदगी इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत है। लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी क्या है? एक मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का। गालिब ने कहा ज़िंदगी क्या है? एक मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का, लेकिन ज़िंदगी नेमत है ना। इस्लाम में भी है ना, अपनी को अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसको नेमत समझो, अच्छी तरह गुजारो, इस्लामी तनाजुर में इस्लामी जो क्या तरीक़े से गुजार लो, फिर मौका नहीं मिलता, पलक झपके ज़िंदगी चले गई मेरे भाई, लम्हा ओनली। वो गालिब के पास है। हम रोज़, यूनुस अली साहब, हम रोज़ मरते हैं हम लोग। कब मरते हैं? रात में नींद आती ना, नींद से अपन बेकाबू बेखबर होते हैं। कब नींद आई कब गई नहीं बोल सकते आप। कितनी अच्छी चीज़ें अल्लाह ने दी है। नींद में देखिए रोज़ इंसान एक मरतबा मरता है, बिल्कुल दुनिया से माफिया से बेखबर। नींद आप देखिए, गौर कीजिए आप। तो यहाँ खुदा ने इंसान को अफजल बनाया है, चरिंद पे, परिंद पे, जानवरों पे, तमाम दरिंदों पे, तमाम चीज़ों पे अफजल बनाया है इंसान को। और इंसान के लिए कायनात बनाई। इतना समझो। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। हैं तेरे तसरफ में ये बादल, ये घटाएं। क्या बात है। इकबाल कह रहे हैं मेरे भाई, ये सब तुम्हारे लिए है। ये झाड़, पहाड़, दरिया, नाले, नदी, परिंदे, चरिंदे, ये सब तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात के लिए हैं, तख्लीक़ किए गए हैं। ये तेरे फ़ायदे के लिए है। ऐ बंदे, तेरे फ़ायदे के लिए तू इससे इस्तेफ़ादा कर। नदी, नाले, फूल, फल, सूरज, चाँद, सितारे, आहा सब तुम्हारे लिए। अब जो फजर छोड़ दिया तो वो तो एक रूहानी फैज़ से महरूम रहा, और एक वो फजर के बाद जो सूरज की शुआएं निकलती ना, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। उसमें विटामिन डी है। आज लोग विटामिन डी के कैप्सूल गोलियां खा रहे हैं। विटामिन के मेडिकल में मिलते हैं। अरे यार, तुमको अल्लाह में फ्री दे रहे ना यार। फजर के टाइम पे नमाज पढ़े बाद थोड़ा सा सूरज के पास ठहरो, विटामिन डी आपको जिस्म में आ जाते, अंदर चले जाते शुआओं के ज़रिए से। देखो अल्लाह ने ऐसे भी जो हिकमत रखी है, सूरज की शुआओं में विटामिन डी है, ताकत आती इंसान की बॉडी को। और एक बात बोले मेरे भाई, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं उर्दू का एक टीचर हूँ मैं, लेकिन ये ज़मीन पे जो लोग सोते हैं ना, बहुत फ़ायदे होते हैं। इस वजह से हमें बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह वगैरह ज़मीन पे सोते थे। अब आजकल तो फ्लैट्स वगैरह है, ज़मीन का मिलती है, अपने मिलती, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। वो क्या है, एक ग्रेविटेशनल पावर, क्या बोलते हैं, कशिश सखल, इंसान की बॉडी को बहुत बड़े फ़ायदे हैं ज़मीन पे सोने से। जब साइंस का शोर नहीं था, अल्लाह वाले लोग कहाँ सोते थे? ऐसे पलंग गद्दे नहीं थे, सोफे नहीं थे मेरे भाई, ज़मीन पे सोते थे। एक चादर डाली, एक चादर ओढ़ी, दो ही, जैसा कफन के दो पीस होते ना, बस दो। ऐसा तस्वुर था उस ज़माने में, तो फ़ायदा भी था इंसान को। तो हम कितनी चीज़ों से महरूम हो रहे, सब फ्री है। वो सूरज की शुआएँ, विटामिन डी फ्री, ग्रेविटेशनल जो है ना, ज़मीन सखी अपने बॉडी को फ़ायदा होता सोने से नीचे, ऐसा उससे महरूम। कितनी चीज़ें दिया, उतनी चीज़ें हम बिल्कुल दूर से जा रहे हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और फ़ायदा भी नहीं उठा रहे हम। यहाँ दिया है चाँद, सूरज, सितारे, पहाड़ माहौलियात के लिए, नदी नाले माहौलियात के लिए, हाँ, दरख्त, फूल, फल, ये सब माहौलियात आपको ऑक्सीजन डबल देते, ताज़ा देते हैं लोग। ये झाड़, दरख्त, शजर है ना, सूरह रहमान भी जिक्र आया है, शजर का जिक्र आया है, फिर फलों के दरख्तों का जिक्र आया है, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना, है ना, अंजीर की कसम, अंजीर के दरख्त की कसम, ऐसा। तो ये तमाम चीज़ों का, ये जो चीज़ें सिर्फ इंसान के लिए तख्लीक़ किए गए हैं। और
ہم دیگر مخلوقات کو بھی یہاں لیکن بندہ خدا کو بہت زیادہ چاہتا ہے. دیگر مخلوقات بھی چاہتے ہیں, اس کا ورد کرتے ہیں, ہاں جھاڑ پہاڑ دریا سمندر کی مچھلیاں تک عبادت کرتے ہیں اس کی, لیکن اللہ نے خاص طور پر اشرف آدم کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے. وہ میری جو سے کیا ہے, مجھ کو جو سے میرے احکامات پہ عمل پیرا ہو جائے میرا بندہ, اس کی مخلوق دنیا میں رہ کر اسے بھول نہ جائے. اس کی مخلوق, اللہ کی مخلوق اللہ سے بھولتی جا رہی. آج کیا ہے, پورا جائزہ لیجیے آپ, اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیے آپ. ہمارے بچے آج سیل فون کے ذریعے سے پوری زندگی برباد ہو رہی. ہمارے بچیاں وہ کیا بولتے ہیں, کچھ کانٹیکٹ ہو کے ہندو لڑکوں کے ساتھ شادیاں, کچھ وہ فونوں میں کچھ جگہ ہوئے متعین کر لیتے ہیں, چلے آتے ہیں. کیا ہو رہا ہے میرے بھائی, کیا ہو رہا ہے؟ ارے اللہ کا ڈر نہیں, اپنے مذہب کا احساس نہیں. یاد رکھو, اگر کوئی ایسا عمل کریں گے تو اسلام سے خارج ہے, اور اس تہذیب میں جب جائیں گے تو لمحے لمحہ وہاں مرنا پڑے گا, لمحہ لمحہ گھٹنا پڑے گا. تمہاری تہذیب الگ ہے, وہ تہذیب الگ ہے, اس کو تو سمجھو. ختم پہ مرنا پڑے گا, مرتے رہیں گے وہاں, یاد رکھو. تو بھائی ہم اپنے جو کیا ہے اسلام پہ عمل پیرا ہو, اس کے اپنے خطروں کو ہم پہچانیں, اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں میرے بھائی. اور بلکہ کائنات کی چیزوں, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے پس پردہ خدا کی حکمت کو محسوس کریں. ارے کیوں بنایا گیا ہے, کیا چیزیں ہیں, سوچو, فکر کرو, تفکرون تدبرون قرآن کہتا ہے. اور 18,000 مخلوقات کو اپنے غیبی خزانے سے بھرپور رزق دیتا ہے. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے, خوش آمد سے, ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. کیا بات, کسی اور کی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ دینے والا ہے, اللہ امراض کو کم کرنے والا ہے, بخار کا دینے والا, بخار کا کم کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ سے بس ہم اسے دعا مانگے, اللہ سے. جتنے امراض آتے بھی ختم ہوتے ہیں صرف اللہ کے سے دعا کرنے سے, ہے نا. ہم پریشان ہوتے ہیں, امراض آتے ہیں. میں نے سنا ایٹ اے ٹائم انسان کے جسم میں کئی ہزار امراض ہوتے ہیں اس کے اندر, لیکن شفا کا دینے والا اللہ. ہاں یاد رکھو میرے بھائی, کئی ڈاکٹر رپورٹاں بھی لائے, سب لائے, پھر بعد میں اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری نہیں ہے. ایک جگہ کرا, دوسری جگہ کرا, تو اس جگہ نہیں نکلا, وہ نیگیٹو نکلا, پازیٹو نہیں نکلا. ایسا ہے. تو بہرحال اللہ سے لو لگانا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے, اور اسی سے جیسے کیا ہے ہم اپنے مقصد, مدعا, مرادوں کو پوری کرنا ہے اللہ سے. اور پھر رزق دینے والا وہی ہے بھائی. اس لیے علماء مفتیاں بھی کہہ رہے ہیں, یہاں سے نوجوان بچے جو بے روزگار ہے, دعا کرتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, اللہ قسمت بدل دے گا. میں بتاتا ہوں بھائی, اتنی خوشی ہوتی. پرسوں DSC کا ایگزام ہوا, ٹیچرس اپائنٹمنٹ ہوئے. ارے ایک گھر کے 4 بہنیں اپائنٹمنٹ. اللہ کا حکم کیسا ہوا, ایک گھر میں 2 بہنیں ٹیچر. اب ٹیچر کی تنخواہ اچھی ہے, 80,000 50-60 ہزار تنخواہ. سینئر ہے تو 1 لاکھ ہے. ٹیچر اسکول کا ٹیچر. تو ایک گھر میں اخباروں میں دیکھا 3 بہنیں لگاتار ٹیچر, آرڈر آ گئے گھر پہ. کیسا اللہ کا حکم ہے اللہ, کیسی شادمانی, کیسی خوشی ہوتی ہے. بچے 61 سال تک کام کرتے ہیں, وہ لوگ قوم کی خدمت کرتے ہیں, ان کو معاشی کفالت بھی ملتی بیچاروں کو, ایک ٹیچر کو, گورنمنٹ ٹیچر کو. تو بڑی خوشی ہوتی بھائی. ایسا ایک گھر میں ایسا 3 ٹیچر منگے ہوئے, اور بھرپور رزق اللہ ہی دیتا ہے میرے بھائی, اس سے ہی ہمیں مانگنا چاہیے. ابھی میں نے کہا کہ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو, کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. ایسا انسان سماجی جانور ہے, اور سماج کے بغیر نہیں رہ سکتا. مین از اے سوشل اینیمل. ہم کو سماج میں رہنا پڑتا نا, سوسائٹی میں. ایسا ایک سماجی جانور ہے انسان, اور سماج کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. اور سماج میں وہ اپنے کسی فن, ہنر یا پیشے سے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اب آیا دیکھو, ہنر, فن لطیفہ ہم سیکھتے ہیں, اکتساب کرتے ہیں سماج سے, سوسائٹی سے, ماحول سے.
اور خدا نے انسان کو سوچنے کے لیے عقل دی. عقل کام کرنے کے لیے عقل، سوچ، فیصلے عقل سے ہوتے ہیں. عقل سے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے زندگی میں، اور بہت گہری سوچ بصیرت کے ساتھ فیصلے دینا پڑتا ہے آپ کو. جس طرح حکومتوں میں ہوتا ہے نا فیصلے، بڑے بڑے پروجیکٹ منظور ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں پلان بنتے ہیں، سب پلان، ماسٹر پلان. ایسا عقل کے ذریعے سے پورے کلکٹرس وغیرہ پورے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے جو سو کیا ہے پورا جو سو کیا ہے بحث ہوتی ہے، بعد میں پھر پلان بناتے ہیں، ہے نا. جیسا آپ کے اولڈ سٹی میں چل رہا ہے نا میٹرو پلان، میٹرو کا چل رہا ہے پلان ڈالے ہیں ایسا. تو انسان کو سوچنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم بولتے ہیں نا، ارے عقل سلیم دی ہے تمہیں، اور ہاتھ دیے ہیں ہنر سیکھنے کے لیے. ہنر سیکھنا ہے. دیکھو ٹیکنیکل ایجوکیشن روایتی تعلیم کے ساتھ بہت ضروری ہے. جیسا میں نے ابھی یورپ کی مثال دی آپ کو، لندن کا امریکہ کا بچہ ایس ایس سی میں انٹر میں ہے تو سوئچ ساکٹ فٹ کر لیتا ہو، اپنا ٹائر کھول کے اپنا وہ بنا لیتا پنکچر، وہ نکال کے وہ ہم کھولنے بھی نہیں آتا. ایک ہیرو ہونڈا کا ٹائر کھولنے بھی نہیں آتا پانے سے. صحیح بول رہا ہوں، ہمارے بچوں کو تو ہنر نہیں ہے ٹیکنیکل. تو یہاں کہتے ہیں کہ ہنر سیکھنا بہت ضروری ہے، فن سیکھنا بہت ضروری ہے. فن میں طاق ہونا، ہنر میں طاق ہونا. اور پھر اللہ کا یہ نیچر دیکھیے آپ، بارش بادلوں سے ہوتی ہے نا بھائی. جب بادلیں آتے ہیں تو کسان بھی امید لگا رکھتا ہے کہ اب بارش ہوں گی، اب میرے کھیتیاں سرسبز شاداب ہوں گی، اور پھر اللہ شفا دینے والا ہے. دوا ہم تخلیق کر رہے ہیں. بہرحال تمام علوم و فنون، قرآن مجید ابھی بھی میں کہتا ہوں کئی ہزار علوم و فنون کا مجموعہ ہے. قرآن میں نباتیات ہے، قرآن میں حیوانیات ہے، قرآن میں طبیعت ہے، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی، اکنامک، یہ تمام علوم کے اشارے موجود ہیں قرآن میں. تو اس طرح سے اور تمام علوم و فنون تو انسان کو حقیقی راحت، وہ چین عطا کرتے ہیں. لیکن بشرطے کہ انسان اپنے محنت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے ان ہنر کو، ان فنون کو حاصل کرے، سیکھے. اور پھر یہ سب تو چیزیں ہیں، آخر میں اقبال یہ بھی احساس دلاتے ہیں سب کچھ ہے، بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت ہے دنیا میں. حشر کا میدان بھی یاد رکھنا، خبر کی زندگی بھی یاد رکھنا. وہاں بھی حساب ہونے والا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے وہاں بھی محتسب آتے ہیں، پورا حساب کتاب پوچھتے ہیں. وہ 3 قدم آگے بڑھتے ختم، شروع آتا من ربو کا، اب تمام چیزیں شروع ایسے. تو وہ بھی حساب کتاب اس کے احساس کے ساتھ بھی زندگی گزرنا. آخرت کا تصور بھی ہونا آج کل نہیں ہے بچوں میں. مر گئے بعد دیکھیں گے. ارے نہیں میاں، وہی زندگی ہے. یہ تو خیر ایک دنیا کے پردے میں چند روز کے لیے آئے میاں، کل چل جانے والے ہم لوگ. اور حشر کا میدان، آخرت کی زندگی کے لیے بھی تیاری کرنا ہے، اس کی اطاعت فرما برداری بھی کرنا ہے اللہ کی، اس کے لیے بھی توشہ تیار کرنا ہے. میری نشست زمین، خلد نہیں، ارم نہیں، قیمت 2 جہاں، دام نہیں، درم نہیں. یہ اپنی نشست، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں یہ آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی کو سنوارنے کے لیے ہم آئے ہیں. یہ تصور کے ساتھ ہم زندگی گزارنا میرے بھائی. توشہ تیار کرنا ہے آخرت کا. یہاں اللہ نے زندگی، میں نے کہا نا نعمت ہے زندگی. یہ نعمت اس طرح سے ہے کہ آخرت کی زندگی ہم سنوار لو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی دل آزاری مت کرو میرے بھائی. اور ایسا رہو کہ دنیا مثال دے. کہہ رہا ہوں میں. اور پھر آپ کی زندگی کا ہر عمل خدا کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. گاڈ انسٹرکشن، قرآن ڈسپلین، بس اسی کے تحت آپ کی زندگی گزرنا چاہیے.
قرآن کے تحت رب والی زندگی، اللہ والی زندگی، اللہ کے جو احکام ہیں اس کے تحت ہی ہم یہاں دنیا میں زندگی گزاریں گے، اور اس کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں ہیں بھائی، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور انسان کا دل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دل بولتے کعبے کے مانند ہے، دل کسی کا مت دکھاؤ۔ ہاں، دل کا بہت بڑا مرتبہ ہے، دل انتریامی ہے یہ۔ اگر خدا کہیں اترتا ہے تو کہاں اترتا ہے؟ انسان کے دل میں۔ ہاں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اللہ یہاں اترتا ہے دل میں۔ تو اس طرح سے بہت اہم جو سکے تصورات کو اقبال نے اپنی اس نظم میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور کئی ایسے گیت، نغمے، یہ تمام چیزیں یقیناً باغ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، سائیں سائیں کرتی ہوائیں، ترنم ہے نا، ہوا بھی چلتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، پانی بھی دریا سے بہتا ہے تو ایک آواز دیتا ہے، دیٹ از کال ترنم، نغمگی، قدرت سے نغمگی ہے وہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ چیزیں، ہوائیں وغیرہ، یہ سیلاب، تلاطم بھی آتے ہیں، یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا اس میں، پتھر مارنے تو پانی نکل جاتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، آسا مارتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں پانی میں، یہ تمام چیزوں کو جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور بہت، لیکن آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی زندگی صرف دکھاوے کی زندگی ہے، مشرق کی زندگی، اسلامی زندگی، اصل روحانی زندگی وہی ہے، اسی طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اسلامی طور طریقے اپنا لیں اپنی زندگی میں، اور اسلام پہ پورے کے پورے عمل پیرا ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ پورے کے پورے، اور اسی پہ عمل پیرا ہوتے رہو تو آپ کی زندگی کامیاب و کامران ہوگی، اور دنیا میں بھی آپ کو اچھا مقام ملے گا، آخرت میں بھی اچھا مقام آپ کو ملتے رہے گا۔ تو ایسے کام انسان کر سکتا ہے اسلامی زندگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، غزہ کے، فلسطین کے بچوں کو، اللہ وہاں کے مسلمانوں کو کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیبی امداد فرما دے اللہ، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ مسلمان جہاں پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے اللہ، جس طرح تو سورہ ابابیل کے ذریعے سے جس طرح سے مدد کی ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے اللہ، جہاں جہاں مسلمان مصیبت زدہ ہیں، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو محفوظ و مامون کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔